बीबी जान, मैं शिकस्त हो चुका हूँ। कुछ ताब लाने की मुझ में मजीद हिम्मत नहीं, न ही दिल में अब कोई और घाव सह सकने की ताकत। मुझे मजीद मत उलझाइए, मेरा दिमाग फट जाएगा। जो कहना है साफ साफ कहिए। दरियाब ने बेबसी की आखिरी इंतहा पर पहुंचकर बीबी जान के घुटने थाम कर फरियाद की, जो बाचा जान की भीची निगाहों से हार मानकर अरसे से सीने में दबाए रखने वाले रात खोलने पर आमादा हो गई थी। उन्होंने दरियाब के हाथ अपने घुटनों से उठाए और लबों से लगा कर कहने लगी, दरियाब, मुझे माफ़ कर देना। मैं खान जी के सामने, अपने बेटों के सामने तुमसे माफ़ी मांगती हूँ और एतराफ़ करती हूँ कि ममता की कसौटी पर मैं खरी न उतर सकी। एक कमज़ोर लम्हे ने मुझे सगे और सतीले रिश्तों में डंडी मारने पर उकसा दिया। मेरी ज़रा सी लर्जिश ने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी गुनाहगार हूँ। बीबी जान, वो बेयकली से उठकर खड़ा हुआ, झुंझुलाया। झुंझुलाहट उसके चेहरे से हवीदा थी। मैं समझ नहीं पा रहा, खुदारा मुझे पूरी बात सही तरह बताइए। क्या कहना चाहती हैं आप? किन कमज़ोर लम्हों की बात कर रही हैं आप? ये लम्हे मेरी बेटी जरसांगा की ज़िंदगी से मेरी ज़िंदगी तक नक़ब लगा कर चले आए थे। तुम जानते हो, तुम्हारी बहन की वजह से मैं कितनी परेशान थी। 30 साल से ऊपर होने के बाद भी उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। शक्ल और सूरत भी इसकी वाजिबी सी थी और तालीम भी बराए नाम थी। अगरचा खटा ख़ानदान की बेटी के लिए उसके ख़ानदान का नाम भी बहुत होता है। सूरत वगैरह तो बाद की बातें हैं, लेकिन इसकी किस्मत के ख़ानदान में इसके जोड़ का कोई मर्द न था और ख़ानदान से बाहर लड़कियां ब्याहने का हमारा रिवाज नहीं था। ऐसे में बढ़ती उम्र के साथ साथ तन्हाई, महरूमी और मायूसी ने उसे किस कदर चिड़चिड़ा और बदमिजाज बना दिया था। तुम्हें याद ही होगा, खान जी ने मुझसे अपनी बहन पर दबाव डालने के लिए कहा, जिसका बेटा रहीम गुल हमारी ज़र से 15 साल छोटा था। लेकिन खान जी के पहम इसरार पर मैंने बहन से फरियाद कर ही दी। मेरी मोहब्बत इसने कुछ इस तरह बेटे को मना ही लिया। यूं भी 17-18 साल लड़का इतना खुद सर कहाँ होता है कि एहतजाज कर पाए। वो माँ बाप के सामने सर झुका देता है, लेकिन अपनी सारी तलखी उसने बीवी पर निकालना शुरू कर दी। जरसांगा कोई कम उम्र अल्हड़ तो नहीं थी कि शौहर से दब जाती, फिर शौहर भी वो जिसे चंद साल पहले तक वो गोद में खिलाती रही हो। उसने भी रहीम गुल से उलझना शुरू कर दिया। अगरचे हमारी बरादरी का पहला वाक़या नहीं था ऐसा, इससे पहले भी कई बेजोड़ रिश्ते तय हो चुके थे और बुरे भले निभ भी रहे थे। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। तालीम और शऊर ने जहन तब्दील कर दिए हैं। ना तो रहीम गुल करख्त मिजाज पक्की उम्र की औरत को दुल्हन तस्लीम कर सका, ना ही जरसांगा के ख्वाबों को तामीर मिल सकी। उखड़े उखड़े रहने वाले कम उम्र शौहर से रहीम गुल के साथ इसकी रही सही खुद एतमादी भी छीन ली। वो एहसास कमतरी का शिकार हो गई और सितम ये कि रहीम गुल का रवैया इसके एहसास कमतरी को दीवानगी में बदलने में मददगार साबित होने लगा। वो उसके सिंगार पर तनकीद करता, उसकी उम्र शक्ल पर बेरहमाना तबसरे करता, अपनी मजलूमियत का रोना रोता और इसकी कम इल्मी और बदज़बानी को कोसता रहता। जरसांगा हमेशा ये सब कुछ मुझसे बयान करती हुई बिलक पड़ती। बीबी जान, बाचा जान ने क्यों ज़बरदस्ती मुझे उसके सर मुंढा? मैं अनचाही हस्ती की तरह उसके ऊपर मुसल्लत नहीं रहना चाहती। लोग उसे तरहूम आमेज नज़रों से देखते हैं और मुझे ऐसे जैसे मैं कोई जादूगरनी हूँ जिसने एक शहजादे को कैद में जकड़ रखा है। बीबी जान, मुझे महरूम ही रहना था तो खटक हाउस के ही किसी कोने में रख देते। गैरों के हवाले करने की क्या ज़रूरत, और वो भी इतना गिर के खालाजान अब उठते बैठते जिताती हैं कि बहन के बहकावे में आकर बेटा ना कदरों में रोल दिया। इनकी बेटियां माँ को सुनाती हैं कि हमदर्दी और तर्स के नाम पर इकलौते बेटे के लिए अम्मा उठा लाई हैं। सब्र करो ज़रे, सब्र। मैं और क्या कहती। वक्त के साथ साथ सब सही हो जाएगा। नहीं बीबी जान, आने वाला वक्त और भी तबाही लाने वाला है। अभी रहीम गुल कम उम्र है, बाप के ज़ेरे असर है, पढ़ रहा है,
وقت کے ساتھ ساتھ ملنے والے اختیارات اسے خود مختار بنا دیں گے۔ ابھی وہ مجبوری کے ساتھ مجھ سے نبھا رہا ہے، کل کو شاید۔ اچھا بول زر، اچھا منہ سے الفاظ نکال، تو ماں بننے والی ہے، اچھی باتیں سوچا کر۔ آنے والی اولاد تیری قسمت کھول دے گی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اولاد اس کی قسمت میں اور اندھیرا لکھ لائے گی۔ شناور جس دن پیدا ہونے والی تھی ذرے یہی تھی، تبھی تم مومنہ کو بیاہ لائے۔ یہ واقعہ اس کی ازواجی زندگی میں نئی تلخی کھول گیا۔ رحیم گل تمہیں اتنی آزادی کے ساتھ من چاہی بیوی ملنے پر رشک اور حسد کا شکار ہوا۔ اس کا نشانہ پھر زرسانگا ہوئی۔ منمانیاں کرنا تم لوگوں کا پیدائشی حق ہے نا؟ بیٹی کو خود سے آدھی عمر کا خوبصورت لڑکا چاہیے تھا، ماں بھیک مانگ کر لے آئی۔ بیٹے کو جنگلی پھول پسند آیا، باپ میلوں چل کر توڑ لایا۔ اور کچھ لوگ مجھ جیسے بدقسمت ہوتے ہیں جن کی ڈور سدا دوسروں کے ہاتھ میں ہی رہتی ہے۔ لالا کی شادی کا ذکر کیوں بار بار کرتے ہیں آپ؟ اگر انہوں نے پسند کی شادی کی ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ اور قصور کیا تھا جسے اطاعت اور فرمانبرداری کے سبق سکھائے گئے؟ جب میری ماں نے کہا کہ رحیم گل کو اس رشتے پر اعتراض ہے تو تمہارے والدین نے میرے گھر آ کر میرے ماں باپ کو پٹی پڑھائی کہ بیٹے کی مرضی کیا چیز ہے۔ اصل بات خاندانی ناموس کی ہے۔ خاندان کے بیٹے ہی خاندان کی عزت نہیں ڈھانپیں گے تو کیا باہر سے لوگ آئیں گے؟ مجھے ہر طرح سے مجبور کر کے قربانی کا بکرا بنا دیا گیا۔ دریاب کو کھلی چھٹی کس نے دی؟ تمہارے باپ نے ہی دی نا؟ اب کیوں برادری کا کوئی ڈھلتی عمر کی کنواری نظر نہ آئی انہیں؟ اس کے یہ تانے روز کا معمول بن گئے۔ درے آخری دنوں سے تھی، اس حالت میں عورت ویسے ہی زود و رنج اور حساس ہوتی ہے۔ رحیم گل نے اسے جلا جلا کر اور بھی ادھموا کر دیا تھا۔ وہ سنگ باری کر کے چلا جاتا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مومنہ پر توجہ کرنے پر مجبور ہو جاتی۔ تمہاری محبت نے اس پر سچی سہاگنوں والا روپ چڑھایا تھا۔ اس کے جھلمل کرتے چہرے اور کل کل کرتی ہنسی ذرے کے دل پر برچی بن کر لگتی۔ وہ تم دونوں کو دیکھ کر کلسنے لگتی۔ تمہارے کہہ کے اسے اپنے نوحوں پر ہنستے ہوئے محسوس ہوتے۔ اپنی ناخوشگوار اور غیر متوازن زندگی کا قلق اس کو بڑھ جاتا۔ ایسی ہی عجیب ذہنی و جذباتی کیفیت میں اس نے شناور کو جنم دیا۔ کمزور صحت کی وجہ سے اس کا چڑچڑاپن عروج پر تھا۔ کسی کی ذرا سی بات بھی اسے مشتعل کر دیتی تھی۔ رحیم گل ہر ہفتے اس کی حالت میں مزید ابتری پیدا کر کے چلا جاتا اور وہ اپنی بے بسی کا اظہار بچی اور ملازموں پر نکالا کرتی۔ رفتہ رفتہ مومنہ بھی اس کا نشانہ بننے لگی۔ پھر مقدس کے بعد جب تم کاروباری دورے پر گئے تو ایک بار پھر رحیم گل آیا۔ اسے اس کی ماں نے زرسانگا کو لانے کے لیے ہی بھیجا تھا۔ بیوی کی حالت دیکھ کر وہ اور چڑ گیا، حالانکہ یہ حالت سراسر اسی کی دین تھی۔ زچگی کے بعد افسردگی اور زندگی سے بیزاری نے اسے صحت کی جانب لوٹنے ہی نہ دیا تھا۔ اندر ہی اندر کڑھ کر اس کا سارا بدن جل رہا تھا، سارا خون جل چکا تھا، چہرے پر جھائیاں پڑ چکی تھیں، آنکھیں زرد اور ہاتھ پیر بے جان تھے۔ اس لاش کو لانے بھیجا ہے ماں نے۔ ساری عورتیں ہی اولاد پیدا کرتی ہیں، تم نے کون سی نرالی کی ہے جو 6 مہینے سے بستر سنبھالے پڑی ہو؟ اولاد کے بعد تو عورت کے چہرے پہ نور آتا ہے۔ تمہارے چہرے کی تو رہی صحیح قصر رونق بھی جاتی رہی ہے۔ اپنی بھاوج کو دیکھو، گلاب کھل رہے ہیں چہرے پر، تو جاؤ سونگھ لو، وہ تو جنگلی پھول ہے۔ بقول تمہارے جنگلی سوغاتیں سب کے لیے ہوتی ہیں، تم بھی مزہ لے لو۔ چٹ اب بدتمیز عورت، کچھ تو لحاظ کرو، تمہارے چھوٹے بھائی کی بیوی ہے وہ۔ تم کیوں نہیں رشتوں کا لحاظ کرتے جب اس کے حسن کے قصیدے پڑھتے ہو؟ کون سا قصیدہ پڑھا ہے میں نے؟ تم تو مفت میں بدنام کرنے والی عورت ہو۔ تمہارے سائے سے بھی دور رہنا چاہتا ہوں میں منحوس بڑھیا۔ وہ زہر تھوک کر چلا گیا۔ درے ساری رات ان کڑے الفاظ کی مار سہتی رہی، لیکن کمزور اعصاب کی عورت اتنا سب سہ نہ سکی۔ جب اس کے اندر لاوا پک کر تیار ہو گیا تو کمرے سے نکلی اور اسے پتہ چلا کہ مہمان خانے میں رحیم گل کے ساتھ مومنہ بھی موجود ہے، جو جیسے آتش فشاں پھٹ گیا۔ اتنے دنوں سے اس کے اندر جمع بھڑاس ایک دم ہی نکل گئی۔ اس نے مومنہ اور اپنے شوہر کے حوالے سے کچھ ایسے باتیں کہیں کہ وہ بھی غصے سے باہر ہو گیا اور مومنہ بھی ضبط نہ کر سکی۔ اس کے منہ سے جواب سن کر زرسانگا بالکل ہی دیوانی ہو گئی۔ اس نے تمہاری بیوی پر ہاتھ اٹھایا۔
میں نے، بگما نے، سرحدی نے، سب نے اسے قابو کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ جیسے کوئی جن اس پر قابض ہو گیا تھا، اتنی طاقت اس کے اندر بھر گئی تھی، عجیب وحشت اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ میں خوفزدہ ہو گئی۔ وہ بار بار خود کو چھڑا لیتی اور مومنا پر پل پڑتی، ہاتھوں پیروں کے بے درگ استعمال کے ساتھ ساتھ، اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے آتش دان سے لکڑی نکالی اور مومنا کا چہرہ داغ دیا۔ دریافت دم بخود بیٹھا ہی رہ گیا۔ دراب اور افراسیاب کے چہروں پر بھی استجاب تھا، جبکہ بی بی جان نے ایک بار بھی نظر نہ اٹھائی، نہ چہرہ۔ ان کے جھکے چہرے سے آنسو ٹپک ٹپک کر گود میں رکھے ہاتھوں پر پڑنے لگے۔ دریاب کے تصور میں مومنا کا بے داغ ہنستا ہوا چہرہ آیا اور شعلے اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ میں مانتی ہوں مجھے صورتحال کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے مومنا کی دلجوئی کرنا چاہیے تھی۔ اگر میں اس وقت اسے سنبھال لیتی تو شاید حالات اتنے خراب نہ ہوتے، لیکن درسانگا کی کیفیت نے میرے ہاتھ پاؤں پھلا دیے۔ وہ بے ہوش ہو گئی اور ڈاکٹر کے مطابق اگر یہ کچھ دیر اور ہوش میں رہتی تو اس کے دماغ کی شریان یقیناً پھٹ جاتی۔ دوسری طرف غم اور غصے اور بے بسی کا شکار مومنا نے میری لا علمی میں فیروز کو مدد کے لیے طلب کر لیا۔ خان جی اب تک سارے قصے سے انجان تھے، لیکن اب ان کے ساتھ ساتھ سارے گھر کو علم ہونے والا تھا کہ زرسانگا سے کیا حرکت سر درد ہوئی ہے۔ جب اسے ہوش آنے پر علم ہوا کہ فیروز مومنا کے ساتھ خان جی کے کمرے میں ہے اور دریاب کو بلوانے کا فیصلہ ہو رہا ہے تو وہ سراسماں ہو گئی، میرے پیر پکڑ کر منت کرنے لگی۔ بی بی جان، دریاب کو کچھ پتہ نہ چلے، وہ پاگل ہو جائے گا اور اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ کر وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسے تو پتہ چل ہی جائے گا، دارے مومنا کا چہرہ خود بتائے گا۔ یہ تو نے کیا کیا بدنصیب، میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کوسنے پر مجبور ہو گئی۔ رحیم گل پہلے ہی مجھے بسانا نہیں چاہتا، اب مجھ پہ پاگل پن کا الزام لگا کر مجھے رسوا کر دے گا۔ بھائی کی نظروں سے بھی گر کر میں کہاں جاؤں گی؟ میں تو ہر طرف سے بے وقت ہو جاؤں گی بی بی جان۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ یہ تو پہلے سوچنا تھا، اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب تو بات میرے ہاتھ سے بھی نکل گئی ہے۔ جب تو آگ اٹھا کر اس پر لپکی تھی، دریاب کی چہیتی کا منہ جلا دیا تو نے۔ وہ تو ایک پل یہاں نہیں رکے گا اب۔ کچھ کرو بی بی جان، کچھ کرو۔ دریاب کے آنے سے پہلے کچھ ایسا کرو کہ میں بچ جاؤں۔ دنیا مجھے جینے نہیں دے گی، میرا کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا۔ سسرال والے پاگل کہہ کے ٹھکرائیں گے تو بھائی بھی نفرت کریں گے۔ مجھے بچا لو، دریاب کو کچھ پتہ نہ چلنے دو۔ مومنا کے پاؤں پکڑ کر منت کروں گی میں، اسے کسی طرح جانے سے روک لو۔ میں اس سے معافی کی بھیک مانگوں گی، کہوں گی میرا نام مت لے، اور اگر نہ مانی وہ تو میں اسے مار دوں گی۔ جب میں اس کا چہرہ جلا سکتی ہوں تو پورے کا پورا جسم بھی بھسم کر سکتی ہوں۔ وہ نہ رہے گی تو کون بتائے گا دریاب کو؟ کیسے پتہ چلے گا رحیم گل کو؟ اس کی آنکھوں کی پٹلیاں پھر چڑھ گئیں، ہاتھ پیر مڑنے لگے، گردن کو خفیف سے جھٹکے ہلکے ہلکے لگنا شروع ہوئے، اور میں ہار گئی ممتا کے ہاتھوں۔ ساری عمر پڑا سلامت رکھا۔ ایک لمحہ ایسا نہ آیا اتنے سالوں میں کہ تم میں اور افراسیاب میں اور دراب اور زرسانگا کے درمیان مقابلہ برتاؤ کیا ہو، لیکن اس وقت شاید زرے کو بچانے کی میری کوئی اور بھی اولاد ہوتی تو میں یہی کرتی، چاہے تم ہوتے، چاہے دراب، یا کسی ایک کی اولاد کی جان پر بن آئے تو ماں سب کچھ کر گزرتی ہے۔ میں نے سوچا تمہاری شادی شدہ زندگی میری بیٹی کی جان سے قیمتی تو نہیں ہوتی؟ بیٹا سلامت تو بہویں بہت، اپنی لاڈلی کہاں سے لاؤں گی؟ میں کیا جانتی تھی کہ میں تو سب کچھ گنوانے جا رہی تھی، سب کچھ۔ میری ہر کوشش کے باوجود فیروز مومنا کو لے گیا۔ خان جی مومنا کے ساتھ ہونے والے سلوک سے ناخوش تھے، لیکن فیروز کے اشتعال انگیز جملے انہیں بھی ناگوار گزرے۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر انہیں اور ورغلایا، ایک منصوبہ تیار کر لیا۔ میں جانتی تھی فیروز کے بلانے پہ دریاب فوراً ہی چلا آئے گا، اور پھر مومنا کی زبانی سب کچھ سن کر، یہی تو میں نہیں چاہتی تھی کہ بیٹی کے ساتھ ساتھ مجھے بیٹا بھی ہاتھ سے جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے دریاب کو خان جی کی بیماری کی اطلاع دے کر فوراً آنے کو کہا۔ میرا پیغام جب اسے ملا تب تک فیروز اپنے گھر بھی نہیں پہنچا ہوگا۔
دریافت اطلاع ملتے ہی وہاں سے روانہ ہوا اور اس طرح فیروز سے اس کا رابطہ نہ ہو سکا۔ تیسرے دن جب بی بی جان نے کہتے کہتے سر اٹھایا، کمرے میں موجود تمام نفوس پر ایک نظر ڈالی، پھر ان کی نگاہیں گمسم دریافت پر جم گئیں۔ تیسرے دن تم آئے تو میں حواس باختہ ہو گئی۔ خان جی کا غصہ کم ہو گیا۔ وہ میری چال میں شریک ہونے سے انکاری تھے، بلکہ انہوں نے مجھے بھی سختی سے باز رہنے کا حکم دیا تھا، لیکن اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنی عمر بھر کی وفاؤں اور خدمتوں کے بدلے میں ان سے یہ گستاخی کا حق مانگ لیا تھا۔ انہیں اللہ اور رسول کے واسطے سے اور اولاد کی قسمیں دے کر مجبور کر دیا۔ وہ چپ کر گئے اور میں نے تمہیں ان کی آواز لڑکھڑائی تو دریافت نے ہاتھ کھڑا کر کے انہیں خاموش رہنے کی استدعا کی۔ وہ جانتا تھا آگے کیا ہوا۔ بوجھل قدموں کے ساتھ وہ دائیں طرف موجود بڑی سی کھڑکی کے پاس چلا گیا۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ شفق کی لالی حد نگاہ تک خون کی لکیر کی طرح پھیل گئی تھی۔ اس کے کانوں میں بی بی جان کی سالوں پہلے کہے جملے بے رحم الفاظ کی باز گشت سنا رہے تھے۔ میں نہ کہتی تھی دریافت، نسب کے بغیر اصول کچھ نہیں ہوتے۔ جنگل کے پھول جنگلوں میں ہی رہ پاتے ہیں۔ تمہاری وہ بیوی 4 دن تمہارے بغیر نہ رہ سکی۔ تمہارے جاتے ہی وہ تمہارا دوست فیروز جو خود کو اس کا بھائی بتاتا ہے، توبہ توبہ، کیسے کیسے رشتوں کو پامال کرتے ہیں یہ بے ہدایت لوگ۔ وہ روز ہی آ جاتا تھا ملنے۔ اس سے پہلے مجھے اعتراض نہ ہوا، پھر لوگ باتیں بنانے لگے۔ آخر کون سا سگا بھائی تھا، گھنٹوں کمرے میں بند رہتے تھے۔ میں نے صاف الفاظ میں ٹوکا تو کھل کے ہی سامنے آ گئی۔ بے شرمی سے اپنے اور اس کے تعلقات کو تسلیم کرتے ہوئے کہنے لگی، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تمہیں اپنا بیٹا مبارک ہو جس نے مجھے یہاں قید کر رکھا ہے۔ میں فیروز کے ساتھ جا رہی ہوں۔ میری تمام تر خوشیاں اسی کے پاس ہیں۔ نامراد بچی تک چھوڑ گئی، وہ چیخ اٹھا۔ بس کریں بی بی جان، آپ جانتی ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں، کس کے متعلق کہہ رہی ہیں اور کس سے کہہ رہی ہیں۔ اس وقت تیش کے مارے اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ اپنا سر سامنے کی دیوار سے پھوڑ لے، کیونکہ یہ لغو ترین بات کہنے والی اس کی معزز ترین بی بی جان تھی، جن سے بے ادبی کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اس قدر فضول باتیں۔ پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے دریافت، تمہیں یقین نہیں تو اپنے باپ سے پوچھو۔ میں تو ساس ہوں نا، اس کی اور تمہاری ستیلی ماں، جھوٹ بھی کہہ سکتی ہوں۔ اس گھر کے ہر فرد سے پوچھ لو کس بے شرمی اور بے غیرتی کا مظاہرہ کر کے گئے ہیں تمہارے دوست اور تمہاری بیوی۔ دیکھو خان جی کی حالت، اور جا کے دیکھو درسانگا کو، کیسے بستت پڑی ہے۔ یہ تماشا بھی کیا ہی تھا اس گھر کے در و دیوار دیکھنے کے لیے۔ میں تو کہتی ہوں زندہ ہی کیوں نہ ہوں، یہ سب دیکھنے کے بعد شاید تمہاری آنکھوں میں بے اعتباری کے رنگ دیکھنا باقی تھے، یا شاید تم سے جھوٹا ہونے کا الزام سہنا باقی تھا۔ بے حیا میرے سامنے ہی کتنا گند بک کر گئی۔ کہنے لگی، دریافت جیسے ٹھوس مرد کے ساتھ کوئی عورت 4 دن بھی خوش رہ لے تو بڑی بات ہے۔ ہر وقت رنگوں میں گم رہنے والا دیوانہ، میں تو فیروز جیسے مرد کے پیچھے مرتی ہوں جسے مرد کہنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ بی بی جان کا یہ جملہ دریافت کو بھڑکانے کے لیے کافی تھا۔ موم نہ، وہ چیخا، میں چھوڑوں گا نہیں اس ذلیل عورت کو، نہ ہی اس بغیرت شخص کو۔ میری آنکھوں میں دھول جھونکی دونوں نے، غیرت اور غصے سے وہ کپ کپانے لگا۔ دفع کرو، مرنے دو اس کو، 3 حرف بھیجو اس کافران پہ، جانے دو جہاں مرضی خوار ہوتی پھرے۔ اس کم ظرف کو یہ گھر تھا ہی نہیں، اس کے لیے شکر ہے تمہاری بچی محفوظ ہے۔ ایسے کیسے دفع کر دوں؟ وہ میری مردانگی کو گالی دے کر گئی ہے، فیروز میری دوستی کا خون کر گیا ہے۔ میں بے غیرتوں کی طرح بیٹھ جاؤں؟ نہیں بی بی جان، میں ان دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ دیوار سے لٹکی رائفل اٹھا کر باہر لپکا۔ دریافت رک جاؤ، وہ پکارے۔ باچا جان اٹھتے اٹھتے گر پڑے۔ اچانک ہی فوج نے ان پر حملہ کیا اور حضراتی بی بی نے ایک نظر شوہر کے اینٹتے ہوئے وجود پر نظر ڈالی، دوسری نظر طوفان کی طرح باہر نکلتے کڑیل بیٹے پر ڈالی۔ پہلی بار انہیں اپنے فیصلے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ ہر ویلے تانگاں یار دیاں، میں تا بیٹھی کاگ اڑاواں۔ وہ 2 دن قیامت کے تھے۔ کہتے ہیں نا، روز حشر کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ وہی حال میرا تھا ان دنوں۔ فرق صرف یہ تھا
کہ مجھے اپنا ہوش نہ تھا. میری سانسیں ابھرتی تھیں، ڈوبتی تھیں. ہر سانس کے ساتھ تسبیح کے دانوں کی طرح ایک ہی نام سینے میں گونجتا تھا، دریاب. میں پاگل دیوانوں کی طرح حویلی کے دروازوں تک دن میں کئی چکر لگایا کرتی تھی. ہر آہٹ مجھے اس کے آنے کی خبر دیتی اور اسے نہ پا کر جھنجھلاہٹ کے شریر ہواؤں سے میں لڑ پڑتی. آپ پہنچا کہ میں قاصد بھیجا، میرا تھی گیا حال نہ مانیا. فیروز لالا سے جرح کرتے کرتے میں نے زج کر ڈالا. مجھے یقین نہ آتا کہ وہ دریاب سے رابطہ کرنے میں ناکام رہے ہیں. مجھے لگتا جیسے مجھ سے کچھ چھپا رہے ہوں. کہیں دریاب نے آنے سے انکار تو نہیں کر دیا؟ کہیں میرے بغیر اجازت گھر سے نکلنا اسے ناراض تو نہیں کر گیا؟ کہیں بی بی جان نے اسے بھی تو یہ کہہ کر نہیں ورغلایا کہ درسانگا سے جھگڑا بڑھانے میں میری ہی غلطی تھی؟ میری ہر سوچ کی تان انہی خدشوں پر آ کر ٹوٹ جاتی تھی. اس کی ناراضگی کا ہلکا سا اندیشہ مجھے بے جان کرنے کے لیے کافی تھا. میں آس ہار کے بدم ہونے لگتی تو کانوں کے پاس کہیں کسی کی سرگوشی پھر سے میرا حوصلہ بڑھاتی. غلام فریدہ میں تا دوزخ سرساں جے میں مکھ ماہی توں موڑا. میں ہر خدشے جھٹک دیتی. نہیں، میرا دریاب مجھ سے منہ نہیں موڑ سکتا. وہ مجھ سے خفا نہیں ہو سکتا. اس میں اتنا حوصلہ کہاں ہے؟ پھر وہ آیا کیوں نہیں اب تک؟ میرے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا، وہ کیسا انجان ہے؟ کیا اسے کسی سے اطلاع ملنے کی ضرورت ہے؟ وہ تو کہتا ہے مومنا تجھے پیاس لگتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. میں گہری نیند میں محسوس کر لیتا ہوں تو نے کب کروٹ بدلی. پھر اسے پتہ کیسے نہ چلا کہ وہ چہرہ جسے دیکھ کر اس کی صبح نکلتی ہے وہ داغدار ہو چکا ہے، سلگ رہا ہے، اس کے پیار بھرے مرہم کے لیے ترس رہا ہے. دریاب کہاں ہو تم، کہاں ہو؟ میں سچ مچ دیوانی ہو گئی تھی. کملی کر کے چھوڑ دیتائی تے بیٹھی ککھ گلیاں دے رولاں. مجھے نہ بھوک لگتی نہ پیاس. اپنی ننھی سی بچی کی ہڑک کبھی کبھی لہر بن کر پورے وجود پر چھا جاتی، مگر میں ممتا کو تھپک تھپک کر سلا دیتی. صبر، بس کچھ دیر اور، وہ آتا ہی ہوگا مجھے انصاف دلانے. وہی تو ہے جو مجھے سب سے زیادہ جانتا ہے. نہ صرف جانتا ہے، مانتا بھی ہے. بس وہ آ جائے، پھر میں پوری شان سے وہاں لوٹوں گی، اپنے گھر، اپنی بچی کے پاس. بس وہ آ جائے، اس کے بغیر نہیں. اس کے بغیر میں کیا ہوں؟ کچھ بھی تو نہیں ہوں. وہ آئے گا، میں سر اٹھا کر اس حویلی میں جاؤں گی. پھر کس کی مجال ہے جو مجھے ٹیڑھی آنکھ سے بھی دیکھ لے. لیکن وہ آئے تو وہ کیوں نہیں آتا؟ خان دریاب خان آ گئے. میری آنکھیں پتھرا چکی تھیں راستہ دیکھتے دیکھتے. جب کسی نے مجھے یہ اطلاع دی تو میری پلک تک نہ جھپک سکی. آ گیا دریاب، آ گیا. میں ننگے پیر اٹھ کر بھاگی. مومنا رکو، وہ یہیں آئے گا. لالائی نے پیچھے سے پکار کر مجھے روکنا چاہا. مردانے میں اس وقت جانے کون ہوگا، رک جاؤ. لیکن میں کیسے رکتی؟ بخار کی حدت سے تپتے میرے ننگے پیر ٹھنڈے پکے فرش پہ جھلس جھلس کر پڑ رہے تھے. میرے کئی دن کے بکھرے روکھے بے ترتیب بال اور بھی اجڑ گئے. میرے اس طرح بھاگنے سے بے پرواہی سے سر پہ ڈالی چادر بھی نیچے لٹک رہی تھی. حجرے کے پاس میرے پاؤں کے انگوٹھے میں چادر کا کونا پھنسا اور میں منہ کے بل دروازے پہ گر گئی. دہلیز پر ایک اکھڑا ہوا کیل میرے ہونٹ پر لگا اور دور تک نازک ماس ادھڑ گیا. میں پاؤں سہلاتے چادر کا کونا لبوں میں رکھ کر خون دبا رہی تھی کہ اندر سے دریاب کی آواز آئی. مومنا کہاں ہے؟ میری بیوی کہاں ہے؟ مجھے ایسا لگا جیسے اسے دیکھے صدیوں بیت گئی ہوں. میرے اندر کی اداسی کو اس کی آواز نے اور بھڑکایا. اٹھنے سے پہلے میں نے درد کی شدتیں دباتے ہوئے بڑے ہی اشتیاق سے ادکھلے دروازے سے اندر جھانکنا چاہا اور میں دھک سے رہ گئی. فیروز لالا کا گریبان دریاب کی گرفت میں تھا اور رائفل کا رخ لالا کے سینے کی جانب. اس وقت لالا کے چہرے پہ بھی وہی بے یقینی تھی جس نے ایکا ایکی مجھے جکڑ کے بت کر دیا تھا. میں پوچھ رہا ہوں میری بیوی تمہارے پاس ہے؟ ہاں وہ اندر ہے لالا.
لالا کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی دریاب نے اسے ایک دور کا جھٹکا دیا۔ اس کی آنکھیں جوش سے باہر ابل رہی تھیں۔ وہ مجھے بالکل اجنبی محسوس ہو رہا تھا، بالکل اجنبی، اتنا اجنبی تو وہ مجھے تب بھی نہیں لگا جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ تم مجھے صرف اتنا بتا دو، تم اسے زبردستی لائے ہو یا وہ اپنی مرضی سے آئی ہے؟ میں کیوں زبردستی کروں گا؟ کچھ نہ سمجھنے کی کیفیت میں بھی لالا نے تحمل سے کام لینے کی پوری کوشش کی۔ وہ اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے میرے ساتھ آئی ہے۔ اس کے اتنا کہتے ہی دریاب آپے سے باہر ہو گیا۔ رائفل کے بٹ کے زور پہ اس نے لالا کو نیچے گرا دیا۔ بے غیرت کتے، یہ اعتراف میرے سامنے کرتے ہوئے تجھے ذرا بھی غیرت نہیں آ رہی؟ اور کہاں ہے وہ ناگن، وہ بے حیا بے وفا عورت، کمینی نسل کی عورت جسے عزت راس نہ آئی؟ بلا اسے، اس کے سامنے ہی میں تیری لاش گراؤں گا، تیری جس کے ساتھ وہ اپنی خوشی اور اپنی مرضی سے آئی ہے، اور اسے میں یہاں نہیں ماروں گا۔ بے وفا ہی صحیح ہے تو میری بیوی، اس کے نام کے آگے میرا نام لگا ہے، اس کی ناپاک لاش میرے ہی گھر میں گرے گی۔ میں اس کا خون بھی کسی غیر زمین پہ بہانا پسند نہیں کرتا۔ وہ کیا سمجھتی ہے میرے جیتے جی دوسرا یار ڈھونڈ نکالے گی؟ دریاب آنکھیں پھاڑ کے اس کے زہر اگلتے لہجے پہ غور کرنے والا فیروز لالا جیسے کسی خواب سے جا کر دھاڑا۔ دریاب، ہوش میں رہ کر بات کرو۔ وہ دونوں ہی گتھم گتھا ہو گئے۔ میں اس طرح سنگی مورتی کی طرح جیسے دہلیز میں نصب گرنے اٹھنے کے سے انداز میں اندر جھانکتی رہی۔ مجھے دریاب کی ہلاکت میں ڈال دینے والے جملے بھی سنائی دیے تھے، اور فیروز لالا اور اس کا ایک دوسرے پر جھپٹنا بھی دکھائی دے رہا تھا، لیکن میں کچھ کرنے کے قابل ہی نہ رہی تھی۔ میرے ہونٹوں سے خون ٹپک کر مٹی میں گر رہا تھا۔ پتھرائی ہوئی بے یقین آنکھوں سے بے آواز آنسو اس خون کو پتلا کر کے مٹی میں جذب کر رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے اب کبھی میں ہل ہی نہ سکوں گی، نہ ہی بول پاؤں گی۔ اچانک فائر کی آواز نے مجھے ہلا کر رکھ دیا، میرے اس گمان کو توڑ کر رکھ دیا۔ لرزتی ٹانگوں پہ اٹھتے ہوئے میں نے آخری بار فیروز لالا کو خون میں لت پر زمین پر گرتے دیکھا۔ حجرے کے دوسری طرف سے بہت سے بھاگتے قدموں کی آوازیں آنے لگیں۔ شاید فائر کی آواز نے ملازمین کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے زمین پہ گری ہوئی چادر اٹھائی، اپنے گرد لپیٹی اور وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ ممنا خاموش ہو گئی تھی، لیکن دروازے کی طرف کھڑی مقدس اور دوسری جانب اس کے قریب ہی بیٹھا خوشنود، دونوں کتنی ہی دیر اس کے دوبارہ بولنے کے منتظر رہے، لیکن ممنا کے خشک لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے تھے۔ ننھے ستارے پروئے سوئی ہوئی پلکیں بند ہو گئی تھیں۔ پپوٹوں کی ہلکی سی لرزش اس بت میں جان ظاہر کر رہی تھی۔ پھر خوشنود اگرچہ اس سے پہلے بھی کئی بار اپنے دادا اور تایا سے باپ کے المناک موت کا واقعہ سن چکا تھا، لیکن اس تفصیل سے سننے کے بعد، اور وہ بھی ایسی ہستی کی زبانی جس نے اسے اپنی آنکھوں سے زندگی سے موت کی جانب جاتے دیکھا تھا، ایک عجیب سے تکان اور اداسی محسوس کر رہا تھا۔ ایک طویل سرد آہ بھرنے کے بعد اس نے کافی دیر سے خاموش ساکت لیٹی مومنا کو مخاطب کیا۔ اس کی پلکوں میں خفیف سی جنبش پیدا ہوئی۔ پھر 20 سال، وہ 20 سال صرف میرے تھے۔ ان 20 سالوں میں اور کوئی نہیں، نہ دریاب، نہ فیروز لالا، نہ مقدس، نہ کوئی اور، بس میں ہی میں، بلکہ شاید میں بھی کہیں نہیں تھی۔ بس یہ 20 سال تھے، خالی، تنہا، اکیلے 20 سال۔ ان کا کیا بتاؤں تمہیں؟ تم جاننا چاہتے تھے، وہ جو تم جاننا چاہتے تھے وہ میں نے بتا دیا، وہ بھی صرف اس لیے کہ تم نے فیروز خان وردک کا بیٹا ہونے کا حق استعمال کرتے ہوئے مجھ سے سوال کیا تھا، اور اس کے لیے اور لالائی کے لیے مجھ پہ بہت سے قرض ہیں۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ خوشنود نے سہارا دے کر اسے بٹھایا۔ خوشنود، اب تو تمہیں یقین آ گیا کہ تمہارے باپ بے موت ضرور مرا، لیکن بالکل بے قصور۔ وہ محبتوں کا گندھا ہوا آدمی تھا، جہاں جاتا رشتہ دار بنا لیتا۔ یہ رشتے ہی اسے ڈس گئے۔ دریاب نے اس کے جذبوں کو مٹی میں رول دیا۔ اس دن صرف فیروز لالا نہیں مرا تھا، خلوص مروت کی موت ہوئی تھی، سچائی کا خون ہوا تھا۔ میں بڑی سے بڑی قسم اٹھانے کو تیار ہوں، وہ شخص مجھے تو کیا، کسی عورت کو غلط نظر سے نہیں دیکھ سکتا تھا، مجھے تو ہرگز نہیں، اس لیے بھی کہ اس نے مجھے بہن کہا بھی تھا اور مانا بھی تھا،
اس لیے بھی کہ میں دریاب کی بیوی تھی، اس دریاب کی جسے اپنا سب سے قریبی دوست کہتا تھا وہ، اور اس دریاب نے ہی میرے سالوں سے مرے ہوئے دل میں اچانک ایک شدید حرکت پیدا ہوئی۔ جب مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ نہ جانے دریاب کی طرح اور کتنے لوگ ہوں گے جو اس کے اور میرے رشتے کو بدگمانی کی نظر سے دیکھتے ہوں گے، میرا بس چلے تو اپنی جان دیکھ کر بھی میں سب کو یقین دلا دوں کہ وہ میرا لالا تھا، میرا بھائی تھا، صرف میرا۔ تم تو یقین کرتے ہو نا میری بات کا؟ اس کے سر ہلانے پر مومنہ نے سکون سے تکیے پر سر ٹکا دیا۔ تو تمہاری تسلی ہو گئی اب؟ لیکن دروازے نے بے آواز حرکت کی اور مقدس 2 قدم اندر چلی آئی۔ اس کی آواز پر خوشنود بری طرح چونک کر پیچھے پلٹا۔ مومنہ بھی ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھ کر بیٹھی۔ اس کی پھٹی پٹی آنکھیں ہلکے نیلے شلوار قمیض اور سفید بڑی سی چادر میں ملبوس اس کم عمر سی مومنہ پر جمی تھیں، جس کے چہرے پر اتنی ہی تھکان تھی جتنی آنکھوں میں ویرانی تھی، جتنی کہ اس بستر پر پڑی مومنہ کی آنکھوں اور چہرے میں تھی۔ لیکن میری تسلی نہیں ہوئی، میری یعنی مقدس سیراب خٹک کی۔ بہت سے سوال ہیں جن کے جواب مجھے چاہیے۔ اگر ڈاکٹر خورشید نے اپنے سوالات کے لیے فیروز علی وردک کا بیٹا ہونے کا حق استعمال کیا ہے تو میں دریاب خٹک کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ دریاب خٹک جو آپ کے شوہر ہیں ابھی تک آپ مومنہ علی، آپ میری ماں ہونے کی حیثیت سے مجھے جواب دے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی، اپنی بات مکمل کرتی بیڈ تک آ ہی گئی۔ مومنہ ٹکر ٹکر دیکھتے ہوئے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اگر وہ اپنا تعارف نہ بھی کراتی تب بھی وہ اسے ایک سیکنڈ نہ لگتا مقدس کو پہچاننے میں۔ وہی پیشانی، وہی سنہری رنگت، ہلکے ابروؤں پہ قطار کے ساتھ بنے وہی بھورے 3 تل جو اس کے چہرے پہ قدرتی تھے، اور وہی نیلی کانچ سی دھلی دھلائی آنکھیں۔ یوں لگتا ہے جیسے نیلم کے ٹکڑوں کے گرد کسی نے ہیرے چور چور کے بکھیر دیے ہوں۔ اس کی پلکوں پہ ٹنگے آنسو دیکھ کر مومنہ کو وہ بات یاد آئی جو دریاب نے اسے پہلی بار روتا دیکھ کر کہی تھی۔ اس نے سالوں سے سمٹے اپنے بازو بیٹی کے لیے پھیلا دیے۔ اس کا دل اچھل کر پسلیوں تک آنے لگا اپنی لاڈلی بیٹی کو چھاتی میں سمونے کے لیے، لیکن وہ دل خود ہی حیران سا ہو کر رہ گیا۔ وہ بازو خود ہی پشیمان سے ہو کر گود میں دوبارہ آ گرے۔ جب اس نے مقدس کو کسی جذبے اور احساس کے بغیر وہیں کھڑے خود کو گھورتے پایا۔ تو تم بھی انہی میں سے ہو جنہیں یقین کرنے کے لیے میری جان کی ضرورت ہے۔ مجھے نہ خبر تھی کہ میرا اپنا خون بھی مجھے بے اعتبار جانے گا۔ میں یقین کر سکتی ہوں، بلکہ مجھے یقین ہے ان سب باتوں کی سچائی کا جو آپ نے کہی، لیکن اس کے الفاظ پھر سے مومنہ کو زندہ کر گئے۔ لیکن یہ آدھا سچ ہے۔ سچ کبھی ادھورا نہیں ہوتا، سچ کبھی مصلحت پسند نہیں ہوتا، سچ کبھی بزدل نہیں ہوتا، سچ کو روپوشی کی ضرورت محسوس ہوتی ہی نہیں۔ آپ کہہ رہی تھی ابھی کہ میرا بس چلے تو اپنی جان دے کر آپ سب کو یقین دلائیں کہ فیروز اور میرا کیا رشتہ تھا، تو پھر آپ نے یقین کیوں نہ دلایا؟ آپ کے چہرے پہ ظلم کا نشان گواہ ہوتا کہ آپ کی بے گناہی کا، جو جھوٹ میرے باپ کو مشتعل کرنے کا سبب بنا تھا، وہ اگر اتنا ہی بے بنیاد اور کھوکھلا تھا تو آپ ایک ہی وار میں اسے مسمار کر سکتی تھی۔ لیکن آپ نے ایسا نہ کیا، آپ نے ایسا کرنے کی کوشش بھی نہ کی۔ آپ فرار ہو گئی۔ کیوں؟ کس لیے؟ وہ پھٹ پڑی۔ کیونکہ میں جاننے لگی تھی پھولوں کے رنگ کالے کیسے ہوتے ہیں۔ مومنہ نے سرگوشی کی، ایسی سرگوشی صرف جسے وہی سن پائی۔ آپ بتاتی کیوں نہیں؟ ایسا کیا تھا جس کو چھپانے کے لیے آپ کو خود کو چھپانا پڑا؟ کچھ نہیں، وہ ضبط نہ کر سکی اور اتنی نقاہت کے باوجود چیخ اٹھی۔ اس کا بدن لرز رہا تھا اور رنگ زرد پڑ گیا۔ خوشنود کے اندر کا ڈاکٹر بیدار ہوا۔ اس نے فوراً اٹھ کے نرس کو بیل دی اور اتنے عرصے میں پہلی بار مقدس کو مخاطب کیا۔ مس مقدس، ہو سکے تو آپ کل تشریف لے آئیں۔ ان کی حالت ایسی ہرگز نہیں کہ یہ کوئی شدید اعصابی اور جذباتی جھٹکا سہ سکیں۔ اس نے اسے دیکھے بغیر پیشہ ورانہ سی رائے دی، جسے انتونی کرتی ہوئی مومنہ ہانپتے ہوئے کہنے لگی، میں کچھ چھپانے کے لیے فرار ہوئی تھی، نہ ہی اپنی جان بچانے کے لیے۔ میں اس کے ہاتھوں مر کے اس کی جھوٹی غیرت کی تسکین نہیں کرنا چاہتی تھی۔
میں 3 دن تک بھوکی پیاسی صرف اس کے انتظار میں راستے کا پتھر بنی رہی اور اس کی راہ تکتی رہی۔ وہ آئے گا، تڑپتا ہوا آئے گا، میری حالت دیکھ کر اس کا خون کھول جائے گا، مجھے ملنے والے ایک ایک زخم کا حساب لے گا وہ، اور وہ آیا مجھے ایک نیا زخم دینے، میری رہی صحیح جان بھی نکالنے کے لیے، مجھے مان دینے والے واحد شخص کو مجھ سے چھیننے کے لیے۔ میں سہر جاتی، بتاؤ میں ایسے ہی سہ جاتی، میں کچھ نہ کرتی۔ میں نے بھی وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ ایک ہاری ہوئی روندی ہوئی ریزہ ریزہ عورت کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ میں نے اس کی آواز ڈوبنے لگی۔ میں نے وہی کیا، بالکل ٹھیک کیا، دریافت کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ وہ نڈھال ہو گئی۔ خورشید نے بے بسی سے نہ چاہتے ہوئے بھی مقدس کو دیکھا۔ وہ چپ چاپ الٹے قدموں باہر نکل گئی۔